अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी-सी आप लोगों से शिकायत है कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स मैं मुसहफ़ के लिए चाहती थी, उस तरीके का मुझे नहीं मिला। ठीक है, ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों की मर्ज़ी है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक गुज़ारिश है कि आप लोग अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ सुन लीजिए। अ, ये नावल बहुत दिल को टच करता है। आप लोग जब सुनोगे, अगर जिन लोगों ने सुन रखा है उन लोगों को पता होगा कि इस नावल में आगे-आगे जाकर कैसी-कैसी गुत्थियाँ उलझती हैं और फिर कैसे-कैसे सुलझती हैं। तो आप लोग प्लीज़ सुनिए और बिल्कुल आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग अगर ऐसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा तो आप लोग यकीन करें ना, मैं जो भी आपके लिए लेकर आती हूँ, जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आती हूँ, बहुत देखकर, बहुत सोचकर, उसको पढ़कर कई बार उस पर गौर करने के बाद मैं लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ सुन लीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो महमिल है, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होता है? क्या वो इन सारी परेशानियों से निकल जाती है? क्या फ़वाद उसका हाथ थाम लेगा, उसे इन सारी महरूमियों से आज़ादी दिला देगा, या फिर कुछ और उसके साथ में होगा, या कुछ और अलग उसकी ज़िंदगी उलझ जाएगी? तो चलिए देखते हैं। उस रोज़ सिदरा के रिश्ते के सिलसिले में कुछ लोग आ रहे थे। ये खबर मुसर्रत ने उसे तब दी जब वो घर भर की सफाइयाँ और लड़कियों की फुर्तियाँ देखकर हैरान सी माँ की तरफ आई थी। वरना पहले तो जब भी दोपहर में लाउंज का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर आती तो घर में सन्नाटा और वीरानी छाई होती थी। और आज लंबी सी सामिया बांस के झाड़ू से छत के जाले साफ कर रही थी। सिद्रा ड्राइंग रूम के डेकोरेशन को असरनो तरतीब दे रही थी। निदा माँ के सर पर खड़ी लॉन की सफाई सुथराई में मशगूल थी, तो महरीन मेहताब ताई से सर हिलाते कोई हिदायत सुन रही थी। एक आरजू वही थी जो टेरिस पे टांग रखे बैठी हुई थी, कानों पर वॉकमैन लगाए किसी मैगजीन के वर्क उलट रही थी, बेपरवाह, बेनियाज और मगरूर। शुक्र था कि वो खूबसूरत न थी, वरना वो तो आसमान से ही नीचे न उतरती। रिश्ता सिदरा का है और ये खुदगर्ज सारा खानदान लगा हुआ है, क्या मतलब है? आहिस्ता बोलो। मुसर्रत ने घबरा कर इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बताने लगी। दरअसल भाभी बेगम का महज अंदाजा है कि रिश्ता सिदरा का ही होगा। नोमान भाई की बेगम ने खुसूसन किसी का नाम नहीं लिया, सो फिजा को शायद कुछ उम्मीद भी हो। नोमान भाई की बेगम कौन? तुम्हारे अब्बा की दूर की रिश्तेदार हैं। उनका बेटा फुरकान एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बहुत अच्छा घराना है, और एक ही बेटी है जो शादीशुदा है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। बेगम नोमान ने किसी के ज़रिए कहलवाया है, और ये सारी लड़कियां इस उम्मीद पर लगी हैं कि शायद वो इनका रिश्ता मांग ले। व्हाट रबिश! वो तमस्खुराना हंसकर अपने कमरे की तरफ चली गई। शाम में मुसर्रत ने उसे किचन में मदद के लिए बुलवाया था। अचार, गोश्त, बिरयानी, सीख कबाब, फ्राइड मछली और कितना कुछ करेंगी आप? वो बर्तनों के ढकने उठा उठा कर झांकते हुए पूछ रही थी। ये सब तो तैयार है, तुम मीठे में 2 चीज़ें और रशियन सलाद बना दो, और चाय के साथ स्नैक्स भी। चाय भी और खाना भी? वो कमर पर हाथ रखे हैरत से बोली। इतना कुछ किस लिए? क्या इतना रिश्तों का काल पड़ रहा है सिदराबाजी के लिए? आहिस्ता बोलो। मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ, अभी जाकर मुंह पे भी कह सकती हूँ। और तुम्हारे इस कहने पर बातें जो मुझे सुननी पड़ती है महमिल। वो थकन से आजुर्दा सी बोली तो महमिल खामोश सी हो गई, फिर दुपट्टा की गिरह कसकर काम में जुट गई। चाय की ट्रॉली उसने बहुत एहतमाम और मेहनत से सजाई थी। उस वक्त भी वो पंजों के बल बैठी ट्रॉली के निचले हिस्से से प्लेटें सेट कर रही थी, जब मेहताब ताई कुछ कहती हुई किचन में दाखिल हुई। सिदरा उनके पीछे थी। सब तैयार है जी? उसने बैठे बैठे गर्दन उठाई। मेहताब ताई कदरे अजलत में नजर आ रही थी। ठीक है सिदरा, तुम ये ले जाओ। और मिठाई किधर है? मेरा ख्याल है चाय के बाद ही बात पक्की कर देते हैं, मिठाई तब सेट कर लेना। वो तो रिश्ता मांगने आई है ताई, बात इतनी जल्दी पक्की कर देंगी? वो हैरान सी हाथ झाड़ती हुई खड़ी हुई, और ताई भी किसी और मूड में थी, सो बताने लगी। हाँ, अब तो मजीद क्या इंतजार करना, लड़का इतना अच्छा और खुश शक्ल है, फिर हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। मंगनी आराम से महीने 2 महीने तक करेंगे, और शादी साल 1.5 साल तक। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी सिदरा की कि जमाना देखेगा। उनके इस अंदाज से तकब्बुर की बू आती थी। एक लम्हे को महमिल का दिल चाहा, नफीस सी वो खातून जो ड्राइंग रूम में बैठी हैं, वो सिदरा को नापसंद करके चली जाएं।
اور تائمہ صدمے سے بیمار ہی پڑ جائیں۔ آخر خود پر غاصب لوگ کسے اچھے لگتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی۔ جانے کیسے تائمہ کو ان کے گھر کے فرد ہونے کا خیال آ گیا تھا اور انہیں وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹیشو محمل ٹیشو، نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹیشو رکھنا بھول گئی تھی۔ اف، وہ ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینس پہ لمبا سفید کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں پر چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلے سے پچھلی عید پر بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پر پرتکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب سے باتیں سن رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ محمل بیٹا، اب آپ آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی ہوں تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ وہ میں، ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے بیٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات یاد کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نکوچ دیکھتی، کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال؟ چے معنی دارد۔ آپ یہ ڈرمسٹک لینا بھابھی، یہ تائمہ نے ان کی توجہ بٹانی چاہی۔ ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے محمل، یہ تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی، اور فری اسپیشلی تم سے اس کی ریسیپی پوچھ کر گئی تھی۔ فری ان کی بیٹی، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسی وہ بے چارگی سے بمشکل سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر مہتاب تائی اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ سدرا کے رشتے کے لیے آئی ہوئی ہر مہمان کو محمل اور مسرت کے بنائی گئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں، یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی تھی، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنگن لے گئی تھی۔ بس بھابھی، بچیاں ماشاء اللہ سب ہی سگڑ ہیں ہمارے گھر کی۔ فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھی، کہیں کچھ غلط تھا۔ جی مگر وہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی جی، تائی مہتاب نے فوراً تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹیز لے رہی تھی۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہیں سدرا، اس کی فیلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو علم نہ تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز ہو کر ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیاں ہیں، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ مجھ سے یہی کہا ہے کہ جب بہو ڈھونڈنا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں اور سلیقہ مند ہے، مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے۔ سعیدہ آپا نے ذکر تو کیا ہوگا کہ میں کس خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی تحمید نہیں باندھوں گی۔ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ۔ انہوں نے خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ جو حق دک بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئی، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو بنا کھانا کھلائے رخصت کر دیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی تھی۔ اس کا دل کچھ اور ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل کچھ کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند گار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم سے خوشگوار اور سرسبز موڑ آیا ہو۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی ہو۔ ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین، اس کے لب پر آپ ہی آپ مسکراہٹ آنے لگی تھی۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا ہے، کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی تھی، او گاڈ، بٹ اتنا اچھا پرپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔
اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب دیتے نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں ہاں بتاؤ نا پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفحوں کو ترتیب دینے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائمہ کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اچھا؟ نادیہ اب انگلش کی کتاب کی ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ محمل اسے کل کی ساری روادات سنا رہی تھی۔ تائی نے مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا۔ بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی ہوئی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بہت تیز تھی، ایسے پرخچے اڑائے کہ تائی کو کئی دن تک۔ تو میری بات نہیں سن رہی ہو نا نادیہ؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں نہیں سن رہی ہوں نا میں، تم بتاؤ۔ نادیہ نے بوکھلا کر ایک طرف فائل سیڑھی پر رکھ دی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ نا، وہ تمہارے صاحب میکینیکل انجینئر ہیں؟ میں 2 گھنٹے سے بک بک کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ناراض تو نہ ہو۔ نہیں یار، سیریسلی میں ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا، ایک کام کے سلسلے میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز تیز سر جھکائے چلتی تو اونچی پونیٹل ساتھ ساتھ ادھر ادھر جھولتی، بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور جانے کے بعد اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا۔ نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ، اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پر یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے، حالانکہ وہ ناراض تھی۔ گھر میں اماں تھی تو کالج میں نادیہ، جن سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھی اور ہوں ہاں میں مصروف جواب دیا کرتی تھی، یا تو کبھی سنا ہی نہیں کرتی تھی۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کے ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی دھوپ ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب اپنی اپنی دنیا میں تھی اور ان میں مگن بھی تھی۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ کیا ان سب کی زندگی اسی طرح مشکل ہے جس طرح میری ہے؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا، کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، طاقت، اسو رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے سکون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد، ان دونوں میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب میرا ہو سکتا ہے، سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ بلند، ہر چیز کی بلندی۔ جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پر راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ مال و دولت تم پر نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے۔ اور اگر میں تمہیں ایسا کچھ دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ایک دم سے وہ ساری باتیں اور اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھی۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کر دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس سے ہی کہیں بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی عمل ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ آغا جان کو علم ہو گیا تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل، بہت اچھے لوگ ہیں یہ نعمان بھائی، بڑے بھلے مانس انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی، وہ ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن سے تائی کو بھی جواب دینے چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو پیدا ہو گئی تھی۔ سدرا البتہ اٹھتے بیٹھتے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی تھی۔
महमिल परवाह न करती, मगर उस रोज तो हद हो गई। वो शाम की चाय की ट्रॉली ढकेलती बाहर लॉन में लाई तो सिद्रा ने एकदम उसे देखते ही मुंह फेर लिया। शायद उससे अब तक नाराज थी, उसने सोचा, और फिर मदावा करने के लिए सबसे पहले सिद्रा का कप बनाया। सिद्रा आपी चाय, बहुत शाइस्तगी से मुस्कुराकर कप बढ़ाया। आपी, मैं तुम्हारी आपी लगती हूँ? सिद्रा ने कप लेते लेते जोर से पटक दिया। गरम उबलती चाय महमिल के घुटने पर गिरी। वो बिलबिलाकर खड़ी हुई, कप घास पर जा गिरा। यूं लोगों के सामने आप ही कहकर तुम ये जाहिर करती हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ, सिद्रा एकदम चिल्लाने लगी। मम्मी, मम्मी, इसको देखिए, ये हमेशा यही करती है, ये हमेशा लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करती है। सिद्रा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अरे उनकी तो आदत है, ये माँ बेटी तो इस घर की खुशी देख ही नहीं सकती। ना मेरी बेटी, ना ना ना, तू गम ना कर। और अब खड़ी क्या कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से, अपनी नहुसत ले जाओ मेरे सामने से। माही मेहताब ने भी बहुत दिनों बाद का दबा हुआ गुस्सा एकदम से उगल दिया। वो जो शौक सी थी भागती हुई अंदर आई। मुसर्रत भी परेशान सी किचन में खड़ी थी। उन्होंने भी सब कुछ सुन लिया था। महमिल कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में गई और बंद हो गई। अंदाजा तो उसे था ही कि ताई का मूड उस रोज से बेगम नौमान की बातों पर खराब है, मगर वो कुछ कह नहीं रही थी, चुप सी साध ली थी। शायद इस बात पे कि अब वो महमिल की होने वाली ससुराल थी, उनसे क्या पंगा लेना। मगर रात में उसकी ये खुशफहमी भी दूर हो गई जब उसने किचन में ताई मेहताब को मुसर्रत से कहते सुना, हमने तो उसी रोज नौमान भाई के घर वालों को इनकार कर दिया था। मोहमिल की कौन सी शादी की उम्र है? अभी घर की बड़ी बेटियां हैं, पहले उनकी होगी, फिर मोहम्मल का सोचेंगे। चाय आगा साहब के कमरे में पहुंचा दो, वो रात का खाना नहीं खाएंगे, और टेबल लगा दो। वो हुक्म सादिर करके बेनियाजी से बाहर निकल गई। किचन के दरवाजे पे धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी महमिल पर बस एक इस्तेहजाइया निगाह उछाली थी, जबकि अंदर निढाल सी बमुश्किल खड़ी मुसरत को तो देखना भी गवारा न किया था, जिनके दिल पर उन्होंने उल्टी बर्छी फेर दी थी। उसे इल्म नहीं था कि क्यों, मगर वो रात देर तक बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी रोती रही थी। अंदर सब सो रहे थे, मुसर्रत भी सोने चली गई थी। वो पढ़ाई का बहाना करके बाहर आई थी और देर से उधर बैठी आंसू बहा रही थी। कच्ची उम्र का पहला ख्वाब था, वो भी ऐसे किरची किरची हुआ था कि रूह बिलबिला उठी थी। वो इतनी हर्ट हुई थी कि दिल फट रहा था। कोई इतना भी जालिम हो सकता है जितनी ताई थी, जितने ये सब लोग थे? उसका दिल चाह रहा था कि वो बेखबर सोते उन लोगों के कमरों को आग लगा दे, या छुरी फेर दे उनकी गर्दनें और काट फेंके, या जहर देकर सबको मार दे और आखिर में खुद भी फांक ले। नफरत, बहुत शदीद नफरत महसूस होती थी उसे अपने इन रिश्तेदारों से। उसका दिल चाहता था वो इन घटिया और कमीने लोगों से दूर चली जाए, जहां उसे उनकी शक्ल भी न देखनी पड़े। और वाकई अब वो चली भी जाएगी, उसने सोच लिया था। बस एक दफ़ा उसे स्कॉलरशिप मिल जाए, जिसके लिए उसने ब्रिटिश हाई कमीशन के ऐलान के बाद अप्लाई किया था कि भले घर की जो हालात हों। उसने 5th से FSC तक हर बोर्ड एग्जाम्स में पूरे बोर्ड में टॉप किया था। FSC प्री इंजीनियरिंग में टॉप करने के बावजूद उसका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान न था या रहा न था। सो BSc मैथ्स में एडमिशन ले लिया था और उसे उम्मीद थी कि अब भी वो टॉप ही करेगी, और अगर स्कॉलरशिप उसे मिल जाए तो बहुत आसानी से उसे इस जिंदान से छुटकारा मिल जाएगा। वो आंसू हथेली की पूंछ से रगड़ती हुई सोच में गलता थी कि कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो जूते देखकर चौंकी और भीगा हुआ चेहरा उठाया। वसीम उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वसीम भाई? वो करंट खाकर उठी और 2 कदम पीछे हटी। वो ताई मेहताब का तीसरे नंबर का बेटा था, फहद का छोटा और नाकारा आवारा भाई। उस वक्त भी वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। जाने कब वो अचानक इधर आ खड़ा हुआ था। खुला गिरेबान, तंग जीन्स, गर्दन से लिपटी चैन, बिखरे बाल और सुर्ख आंखें। वो नशा करता था, घर में सब लोगों को इल्म था, यहाँ तक कि फिजा चाची अपनी बेटियों को उसके करीब भी नहीं जाने देती थी। खुद हसन भी एहतियात करता था। आरजू अलबत्ता लापरवाह और निडर थी। वैसे भी वसीम घर में बहुत ही कम नजर आता था। महमिल हर मुमकिन एहतियात करती कि अकेले उससे उसका सामना न हो। उसे उसकी आंखों से खौफ आता था, मगर आज जाने कैसे। क्या कर रही हो? वो एकदम ऊपर स्टेप पर चढ़ा तो वो बेख्तियार मस्जिद पीछे हटी। कुछ नहीं, वो आगा जान आवाज दे रहे हैं। वो एकदम पलटकर अंदर भागी। हाँ, वसीम ने तमस्कुराना सर झटका। चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर बाहर गेट की तरफ चल दिया। वो बहुत बोझल सी थी,
वो बस स्टॉप पर बेंच पर अकेली बैठी मुतवर्रम आंखों से दूर उफक में जाने क्या तलाश कर रही थी, जहां नीली सुबह के परिंदे उड़ रहे थे। रात भर रोने के बाद उसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थी और ऊपर से वो सियाफाम लड़की भी नहीं आई थी। जाने आज वो किधर रह गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई। सिर्फ उसके लिए महमिल आज 15 मिनट पहले आ गई थी, ताकि 10 मिनट के बजाय 25 मिनट उसके साथ मिल जाए। मगर ये तो उसे मालूम ही न था कि वो आती कब थी। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो उसका इंतज़ार क्यों कर रही थी। हालांकि कोई बात ऐसी न थी जिसे वो उसके साथ शेयर कर सकती, किसी मसले का हल दरियाफ्त कर सकती या उसके साथ बैठकर रो सकती। नहीं, उसके पास बताने को कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे उसका इंतज़ार था। वो बार बार कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच देखती। वे सरकते जा रहे थे। 25 मिनट खत्म होने को थे, मगर उस सियाफाम लड़की का दूर दूर तक नामो निशान न था। बस का हॉर्न बजा तो वो शिकस्ता कदमों से उठकर चल दी। संगी बेंच खाली रह गया। सुबह के परिंदे अपने सफर को निकल गए और नीलाहट भरा उफक सुनहरी किरणों से भीगने लगा। वो बहुत उदास सी बस में सवार हुई थी और सारा रास्ता खामोशी से गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी लंबी सुराही की मानींद सुनहरी गर्दन ऊंची पोनीटेल के बास पीछे से भी झलकती थी और उसे यकसर मुमताज बनाती थी। बस के रुकने से कब्ल उसने बैग में से पॉकेट मिरर निकालकर देखा और फिर कुछ सोचकर मुतवरम सूजी आंखों को छुपाने के लिए गहरा काजल आंखों में डाल लिया। महमिल, तुम इतना काजल मत लगाया करो, माइंड मत करना, मगर तुम्हारी आईज बिल्कुल गोल्डन कलर की हैं और काजल में बिल्कुल बिल्ली की तरह लगती हैं। यू नो कैट वुमन, नादिया उसे देखकर हंसकर बोली। और मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं। खाओगी? उसने हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट बढ़ाया। महमिल ने एक खामोश निगाह उस पर डाली और नो थैंक्स कर कर सर झुका लिया। अपनी किताब पर कुछ लिखने लगी। सर झुकाने से उसकी ऊंची पोनीटेल मजीद उठ जाती और भूरे बाल गर्दन पर गिरते दिखाई देने लगते। माई प्लेजर, नादिया ने शाने उचकाकर पैकेट वापस ले लिया। वो खामोशी से सर झुकाए कुछ लिखती रही। वो लाइब्रेरी में नादिया को कल ताइमा के जवाब वाली बात बताने आई थी, मगर उसका तंज सुनकर दिल एकदम से टूट सा गया था। बस चुटकी बजाते उसने मोहमिल की खूबसूरत बादामी सुनहरी आंखों को बिल्ली से मुशाबा करार दे दिया था। शायद इसलिए कि आम सी सूरत की नादिया जब महमिल के साथ चलती तो सब मुड़ मुड़ कर हमेशा सताइशी निगाहों से महमिल को ही देखा करते थे। दराज कद, स्मार्ट, लंबी गर्दन और ऊंची ब्राउन पोनीटेल वाली लड़की, जिसकी सुनहरी आंखें धूप में और भी ज्यादा चमकती थी, पूरे कॉलेज में पॉपुलर थी। ऐसे में जब वो काजल डालकर मजीद खूबसूरत दिखती तो नादिया से कभी कभार बर्दाश्त न होता और वो कुछ ऐसा जरूर कह देती जो महमिल का दिल तोड़ कर रख देता। अब भी वो नादिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रोने ही आई थी, मगर नादिया के पास उसके दुख सुनने की फुर्सत न थी। वो मुसलसल अपने नोट्स में मगन थी और जब जरा देर को फारिग हुई तो उसका दिल कुछ ऐसे तोड़ा कि वो फिर कुछ कह ही ना सकी। हाँ, तो तुम कुछ बता रही थी। वो चिप्स का पैकेट किताब की ओट में किए मुसलसल चिप्स निकाल कर कुतर रही थी। ताई माँ की बात की थी ना शायद तुमने? नहीं, कोई बात नहीं थी। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें गलत लगा। मैं चलती हूँ, ज़ारा से कुछ काम है। वो मसरूफ सी किताबें उठा के बाहर निकल आई। अगले 2 रोज यूं ही मुजमहल से गुजरे। परेशानी, मायूसी, नाउम्मीदी और दुख हर तरह के मुनफी ख्यालात में घिरी हुई थी। यूं लगता था जैसे दुनिया से रंग ही खत्म हो गए हों। सब कुछ फीका फीका सा था और दिल का बाग वीरान उजड़ा हुआ। और फिर अचानक तीसरे दिन वो सियाफाम लड़की आ गई। उसने दूर से उसे बेंच पर बैठे देखा तो यकदम गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी। वो तेज तेज चलती उसके करीब आई। तुम 2 दिन से कहाँ थी? सियाफाम लड़की ने सर उठाया। वो गुस्से में उसे देख रही थी। मेरा कुछ काम था, मैं उसकी बात काटते हुए बोली। तुम्हें मजा आता है दूसरों का अपना इंतजार करवा के? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद के बगैर मर जाऊंगी? हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा। तुम तवज्जो लेने के लिए वो बातें करती हो जिससे दूसरा तुम्हारी तरफ खींचा चला है, मगर मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना मुझे तुम्हारी परवाह है। और मुझे वो तुम्हारी इस किताब की भी ज़रूरत नहीं। मैं नहीं मरी तुम्हारी मदद के बगैर। देखो, देख लो, मैं जिंदा हूँ। वो तेज तेज बोलते हुए हाँफने लगी। वो सियाफाम लड़की ज़रा सा मुस्कुराई। तो तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो 2 कदम पीछे हटी। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम शायद बुलंद आवाज़ में अपने दिल की आवाज़ को झुठला रही हो। अगर ऐसा है तो ये मत करो, अपने दिल की सुनो। वो तुम्हें क्या कह रहा है? वो तुमसे कुछ कह रहा है। तुम मुझे डिक्टेट मत करो, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। तुम मेरे साथ उम्मीद अफ़ज़ा बातें करके मुझे अपनी किताब बेचना चाहती हो?
میں خوب سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی۔ میں تمہیں بیچ نہیں رہی ہوں یہ کتاب، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود یہ کتاب مجھ سے مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں فوراً یہ تحفہ دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ بس آ گئی ہے تمہاری۔ اس وقت وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی اس کو اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر کیا ہو گیا تھا، کیوں اس نے اس پر اتنا غصہ کیا، کیا لگتی تھی وہ اس کی، اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا۔ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے توجہی سے نمٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی۔ پیپرز ہو رہے تھے، اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر کچوکے لگاتا رہا۔ اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھی کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، یہ کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں۔ میں نے خود ہی کہا کہ خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میرے بچے کی۔ اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تھی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا تھا۔ فواد تو نظر نہ آیا، مگر محمل پر نگاہ پڑی تو چہرے پر ناگواری بکھر گئی، شاید اس وجہ سے کہ ان کے آخری بات پر وہ ذرا سا استہزائیہ سا مسکرائی تھی۔ لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لوٹا کی لوٹا ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہو۔ میری بھابھی کا جگرا ہے جو تم جیسے مفت خوروں کو گھر میں ٹکا رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو میں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو، سو بگڑ کر کہتی ہوئی سوفر پر بیٹھ گئی۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پر ڈونگے رکھے ہوئے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹیوں کے بل صاف نظر آتے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی، اور اس طرح شاید ذرا قبول صورت بھی لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں مومانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصے قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دے فائقہ باجی۔ فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے ہیں، پھپھو پوچھ رہی تھی نا ان کا ابھی۔ وہ بے نیازی سے اس سے کہہ کر ٹرے لے کر کچن میں رکھائی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مؤدب سی بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید۔ اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، انداز میں عجیب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں ان پہ بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بنبھناتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اتوار خوب سمجھتی تھی۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو؟ وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی جینس کرتا، گردن میں مفلر کی طرح دوپٹہ لپٹا ہوا اور اونچی پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا۔ اچھا، آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پڈنگ بنوا رہی تھی، وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو اور نہ فائقہ باجی کو پڈنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی؟ اس نے چہرہ فائقہ کی طرف موڑا۔ ابھی ریسنٹلی سیکھی ہے آپ نے؟ ہاں ہاں، میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں نہیں توڑتی، پھپھو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پر البتہ واضح بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماسی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی ہے تمہاری محمل؟ یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں، ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پر عیش کرنا ایک آرٹ ہے، ہر کسی کو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے غصے سے ریموٹ پٹکا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانکیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتی تو تم کدھر جاتی؟ ہاں انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلاتی رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور بہت جلد میں اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی، سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھیں، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔
وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی، جانتی تھی کہ ان کے سروں پر بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ کھانے پر ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی، کیا بات ہے؟ آغا جان جیسے ایک دم یاد آنے پر کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھنے لگے۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے ابرو اٹھائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتے کرتے ٹھٹک گئی۔ فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے تھے، جو بہت اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جی، چھائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رائتا چاولوں پر ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائے گا۔ پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی، سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ہی کوئی جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچہ چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی تھی، اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر انہیں دیکھا، پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانے لگی، وہاں ٹیبل پر بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ باہر چلی جائے گی تو ان سے جائیداد میں حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو یہ اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی میں تم لوگوں کو۔ چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے خوف کھاتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں طے کیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو ایک دم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا ہوا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا پا کر فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گیا، اور بعد میں پھپھو نے کتنا ہی کہا کہ میری فائقہ نے آج پڈنگ بنائی ہے، اسے روکنا چاہا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا، تم کام کرو۔ مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی۔ ادھر پھپھو ہائے ہائے کرتی رہ گئی، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ محمل کا دل یکدم سے اداس ہو گیا، پتہ نہیں کیوں۔ دور بینچ پر بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ۔ سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل، محمل متذبذب سی اس کے ساتھ بیٹھی، مجھے کل کے رویے پر بہت شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم ویری سوری، ریئلی سوری، میں پریشان تھی۔ میں نے تو تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تو تم سے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے اسے ایسی ہی کوئی بات بتائی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات بھی۔ واقعی؟ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی، عجیب بے یقینی سی یقینی تھی۔ ہاں، اس میں سب لکھا ہے۔ تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں اسے نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے تو پوری پڑھی ہے، مگر مجھ پر صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی تم پر ہی کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اب وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور یہ کتاب کس نے اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی، پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئی تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بوکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔
سو شانے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی اوپر۔ فواد بھائی، دروازے پر ہلکا سا نوک کیا۔ آ جا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بازو آنکھ پر رکھے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا، انداز سے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آ گئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس سے کپ پکڑاتے ہوئے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہو گئی۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو اچھی بناتی ہو۔ اماں نے بنائی ہے۔ وہ جزبز سی اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز کچ سی محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پر رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنا بڑا بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کی آنر میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کے بزنس پر بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب کچھ سنبھالنا ہی ہے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں۔ کیا تم یہ سب سنبھالنا نہیں چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور دھڑلے پر دھڑکنے لگا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا۔ شیور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں آتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں۔ اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر رات میں جب فواد نے اس کے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہیں تھیں، ورنہ طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں، اور میں تمہاری باتوں کے مطلب سے اچھی طرح واقف ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پر ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان؟ آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہ سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے جوتوں کی تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب بھی گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی۔ بالآخر نل کھول کر منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے۔ وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راس نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اسے ان سے انتقام لینے کے لیے جادو یا سفلی عمل کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پر جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے۔ چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا۔ بس آج کے لیے ہم اپنے سیکنڈ پارٹ کو یہیں پر اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری محمل کی زندگی میں کیا واقعی سفلی عمل داخل ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے چاچا پر تایا پر سفلی عمل سے کوئی جادو کرے گی، یا فواد کوئی راستہ نکالے گا، یا فواد اسے اپنا بنا لے گا، اس سے شادی کر لے گا اور اس کو اس کا حق دلوا دے گا؟ آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟
آج کے اس میں تو اتنا زیادہ کچھ نہیں تھا مطلب ایموشنل، کہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان لوگ بیچارے غریبوں کی طرح، نوکروں کی طرح رہتے ہیں۔ اب تائی ماں نے سب کچھ اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اور اس کی چاچیوں نے جو اس کا حق تھا وہ سب مار کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی ہے؟ ان کے سر پر کوئی مضبوط سایہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے حق میں لڑے ان سارے لوگوں سے۔ اب یہ لڑکی جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، جب کچھ کر لے گی، پتہ نہیں آگے کرتی ہے نہیں کرتی ہے، میں ابھی سے آپ لوگوں کو تو نہیں بتا سکتی ہوں، ورنہ آپ لوگوں کا سارا سسپینس ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے، بس آپ لوگ سنیے، آگے اور بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور کچھ ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ کہانی، یہ اسٹوری، یہ ناول اسی طریقے کا ہے کہ ہم کو کب رلا دے گا، کب ہمارے رونگٹے کھڑے دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آپ لوگ سنتے رہیے، بہت نایاب چیز ہے یہ۔ جن لوگوں نے سنا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ کتنی اچھی کتاب ہے یہ۔ تو آپ لوگ پلیز سنیے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کریے اور پلیز سنیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کہانی نہیں، اس کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سارے رمضان کے برکات و انوار ہم پر نازل فرمائے، ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمیں ہدایت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔